के करता हूँ मैं इल्तिजा, कुल जहां मुश्किलों में घिरा, सोज़े दिल की खुश आमदीद नेकी का हमारा सेगमेंट जो कि आप तकरीबन रोज़ाना अंदाज़न शाम 4:30 पर देखते हैं हमारी इस नशरियात में। इकरार भाई हमारे साथ हैं ऑफ कोर्स, और बताएंगे कि आज कौन है हमारे नेकी के मेहमान। आज हमारी मेहमान है सबीहा और सबीहा की फैमिली। और इस तरह अभी आपने भी मुझसे पूछा, पहले भी पूछ रहे थे कि उनके बेटे हैं सबीहा के, तो उनको उनके साथ बिठा दें। बिल्कुल साथ, जी हाँ, क्योंकि वो ज़ाहिर है उनको एक चैलेंज का सामना है ज़हनी तौर पर। तो मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल बिठा दें, इसलिए कि जब आप ये पैकेज देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जिस लॉकडाउन की या जिस सोशल डिस्टेंसिंग की या जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो कुछ लोगों की ज़िंदगी में अमली तौर पर मुमकिन ही नहीं है। वो इतने छोटे से कमरे में रिहाइश पजीर हैं जहाँ वो चाहकर भी 3 फुट का फासला नहीं एक दूसरे से इख्तियार कर सकते। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सबीहा कहाँ रह रही हैं, किन हालात में रह रही हैं, ज़िंदगी कैसी थी, अब कैसी हो गई है। एक पैकेज हमने मुरतब किया इनके पास जाके, वो पैकेज देखते हैं और फिर इंशाल्लाह गुफ्तगू का आगाज़ इंशाल्लाह। 4 साल पहले सबीहा और उसका कुंबा अच्छी खासी जिंदगी गुजार रहे थे। अपना घर था, बच्चे स्कूल जाते, शौहर कमा कर लाता, सबीहा घर और बच्चों को संभालती। दोनों मियाँ बीवी जिंदगी की गाड़ी को खुशी खुशी चला रहे थे कि एक दिन अचानक सबीहा का शौहर बीमार पड़ गया। बीमारी में रोजगार तो गया ही, इलाज के लिए मकान भी बेचना पड़ा। नौबत यहाँ तक आ गई कि छत का मुयस्सर होना तो दूर की बात, 2 वक्त की रोटी के लिए भी दर दर की ठोकरें खाना पड़ी। इस दरबदरी में किसी बंदा खुदा ने एक छोटी सी दुकान इन्हें इंतहाई कम किराए पर दे दी, लेकिन ये कम किराया यानी 3000 भी इनके लिए लाखों करोड़ों से ज्यादा भारी थे। दुकान के बाहर कुछ ईंटें लगाकर वॉशरूम बनाया गया और कपड़े टांग कर किचन में खाना शायद ही कभी पका हो। सहरी हो या इफ्तारी, मोहल्ले वालों से मांग कर ही मियाँ बीवी और बच्चे अपने शिकम की आग बुझाते हैं। क्या जगह है ये? घर तो नहीं लग रहा जहाँ पे आप लोग रह रहे हैं? नहीं, ये घर नहीं है, ये एक दुकान थी डेकोरेशन की, तो मजबूरन मुझे ये दुकान लेनी पड़ी कि मैं अपने बच्चों को लेके बैठ सकूं इधर। और वॉशरूम फिर कहाँ इस्तेमाल करते हैं आप? ये सामने वॉशरूम है जिसमें दरवाज़ा भी नहीं है, मैंने खुद पर्दा वगैरह डाला है। और ये बाहर भी कुछ नहीं था, मैंने पर्दा डाल के अपने बच्चों के बैठने की जगह करी है। छोटा बच्चा बाहर निकलता है, उसके लिए ये रस्सी बांधी हुई है कि बाहर गाड़ियाँ आती जाती हैं, तो इसको बांध के बिठाती हूँ घर में। यानी 4 साल में कोई ऐसा टाइम नहीं गुजरा कि जो मैंने ना देखा हो। तो फिर 4 साल में जब बीमार हुए तो जो रिश्तेदार होते हैं, जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, रिश्तेदारों ने किसी ने भी साथ नहीं दिया। हालांकि मेरे फैमिली है अच्छी बड़ी, किसी ने भी साथ नहीं दिया। हाँ, महल्ले वाले हैं, इन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है और आज तक भी दे रहे हैं। तो यहाँ कितना समय पहले आए आप? यहाँ मुझे 3 साल 4 महीने हो गए रहते हुए। 3 साल से आप इसी एक कमरे में? जी, इसी एक कमरे में। गर्मी सर्दी सब जिस मौसम में भी हो, मेरे को इसी में गुजारा करना है। जहां अगले पहर की रोटी का पता ना हो, वहां बच्चों की तालीम का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सो बच्चे दूसरे बच्चों को स्कूल जाता हुआ देखते हैं और बेबसी से अपनी माँ की जानिब देखकर इसे अपने नसीब का लिखा जानकर खामोश हो रहते हैं। तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे? नहीं, इस बच्चे को बहुत शौक था पढ़ने का, लेकिन मैं इसको गवर्नमेंट स्कूल में भी दाखिल नहीं करा पा रही। क्या नाम है आपका? शमा। शम्मा, प्यारा नाम है माशाल्लाह। आपका दिल चाहता है स्कूल जाने का? जी। तो अभी स्कूल गई कभी आप, या अभी तक कभी स्कूल नहीं गई? नहीं गई स्कूल। सबीहा मसनूई ज्वेलरी के मुख्तलिफ हिस्सों को मोम से जोड़कर महीने के 1500-2000 कमा लेती है। एक बेटे को काम पर डाल रखा है और वो भी हफ्ते के 500 ले आता है।
اب ذرا بتائیے 3-4 ہزار کرائے والی اس دکان کے مکین باقی بچ جانے والے 500 یا 1000 روپے سے مہینہ کیسے گزارتے ہوں گے؟ تو میرے گھر کے حالات اس وقت ایسے ہیں کہ میرا بیٹا روزہ بھی کھولا ہے نا، پہلا روزہ اس نے کھولا ہے، تو میرے یہاں روزہ کھولنے کے لیے کوئی سامان نہیں ہے۔ میرے 4 بچے ہیں، چاروں میں سے ایک کے پاس اس ٹائم بھی چپل نہیں ہے، ننگے پاؤں گھوم رہے ہیں سارے۔ اور ابھی کیسے سحری افطاری کیا کیسے؟ میرے محلے والوں نے مجھے راشن وغیرہ دیا تھا جی، لیکن یہی ہے کہ روزانہ دال وغیرہ یہ پکاتے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کے 2 روزے بھی چھڑوائے، اس کا پیٹ خراب ہو گیا تھا، ورنہ ماشاءاللہ وہ روزے پورے رکھتا ہے۔ مانا کہ ہم سب اس وقت ایک آفت کا شکار ہیں، ہمیں عالمی وبا کے نام پر ایک بلا کا سامنا ہے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ آئیے سبیحہ اور ایسے مستحق لوگوں کو تلاش کریں، ہاتھ روکنے کی بجائے صدقات اور عطیات بڑھا دیں۔ شاید رب دو عالم اپنے بندوں کی یہی ادا دیکھ کر ہم سب کو معاف کر دے۔ جی جناب، تو یہ زندگی ہے، اور کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ ہم خود جا کر مل کر بہت اچھا دیکھ کرتے ہیں کر آپ خود جان۔ پھر جو آپ بات کہتے ہیں ظاہر ہے پھر وہ کوئی سنی سنائی بات نہیں بالکل ہوتی، پھر ایسا۔ آپ بہت دیانتداری سے ایمان سے لوگوں سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ پلیز آگے بڑھیں۔ 4 سال پہلے تک ایک بڑی نارمل زندگی تھی، شوہر یہاں موجود ہیں اس وقت سبیحہ کے، کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے، لیکن ٹائیفائڈ ہوا اور ٹائیفائڈ بگڑ گیا۔ اب یہ کہ بیچارے آج بھی اپنی بیوی کے ساتھ وہ جو موم کے ساتھ وہ مصنوعی جیولری جوڑتی ہیں اس میں ہاتھ بٹاتے ہیں، لیکن بس وہ 1500 آپ تصور کریں اس گھر کے اندر 4000 روپے بہت زیادہ پیسے ہیں اگر کسی مہینے میں آ جائیں تو، اور اس 4000 میں سے 3000 روپے اس دکان کا کرایہ دینا ہے جس دکان کے اندر یہ رہ رہے ہیں۔ اور وہ کچن میرا نہیں خیال کہ اس میں آخری بار کچھ پکا ہوگا، اور اگر پکا بھی تو جس طرح سبیحہ نے بھی بتایا کہ چونکہ ہم راشن جب دیتے ہیں، جو راشن تقسیم کرنے والے ادارے بھی ہیں، مخیر حضرات بھی ہیں، وہ ظاہر ہے آٹا دیتے ہیں، آئل دیتے ہیں، دال کے کچھ پیکٹ دے دیتے ہیں، تو روز دال کھا کے بچے کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ روزے رکھنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ یہ حالت بھی ہے اس وقت جب آپ اور ہم اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کے شکر سے کچھ نہ کچھ ضرور کھا رہے ہیں۔ افطاریاں ہماری کم و بیش ویسی ہی ہیں جیسی آج سے پہلے ہوا کرتی تھی۔ سو پلیز ایسے خاندانوں کو مت بھولیے جنہیں آپ کی اور ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ سبیحہ کے بچوں کی تعلیم کا بندوبست ہو جائے، اس سے اچھی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ سبیحہ کے لیے کوئی بہتر روزگار جسے اپنے بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے کر سکتی ہو، اس سے اچھی چیز کوئی اور نہیں ہو سکتی۔ اور آئیڈیل ہو جائے اگر ہم سبیحہ کے لیے ایک گھر کا انتظام کر سکیں جس لوکیلٹی میں، جس ایریا میں یہ رہتی ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 12 سے 15 لاکھ روپے میں ایک اچھا گھر مل جاتا ہے جس میں یہ رہ سکتی ہیں اپنے بچوں کے ساتھ۔ اچھا گھر سے مراد ظاہر ہے اگر آپ اپنے گھر کے اس وقت ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر یا اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر پرتعیش کمروں میں بیٹھ کر صوفہ سیٹ پر بیٹھ کر یہ تصور کریں تو ظاہر ہے ان کے لیے ایک کمرہ ہی بہت اچھا ہے اپنا، اگر ہو تو کم سے کم وہ 3000 جو یہ اس کے کرائے کے طور پر دیتی ہیں وہ اپنے بچوں کی تعلیم پر اور اپنے بچوں کے رزق پر یہ خرچ کر سکیں گی۔ سبیحہ سے جانتے ہیں اور آپ سے پلیز یہ ریکویسٹ ہے، ٹیلی فون نمبرز بھی موجود ہیں، آپ اسٹوڈیو میں کال کرنا چاہیں، ڈونیشن ہاٹ لائن بھی ہیں، اکاؤنٹ ڈیٹیلز بھی ہیں۔ سو پلیز آپ مجھے ذرا دوبارہ کنٹرول روم بتا دیجیے گا۔ جی، تو ایک ہمارے اپنے ہی ادارے کے ہمارے جو ایگزیکٹو ہیں، نیکی وہ ہے جو گھر سے جس کا آغاز کیا جائے، جی جی جی، تو انہوں نے 50,000 روپے کا جزاک عطیہ اللہ، دیا اس فیملی کے جزاک لیے۔ اللہ۔ تو الحمدللہ آغاز ہو گیا ہے، سبیحہ سے الحمدللہ۔ بات کرتے ہیں جی جی اور جی۔ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ آسانی ضرور کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے بھی اس طرح کی فیملی آئی تھی تو کافی سلسلہ بن گیا تھا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ سبیحہ یہ سوال کرنا بڑا روایتی ہے میری بہن کہ کیسی ہیں آپ، کیونکہ میں جانتا ہوں، میں دیکھ کر آیا ہوں کہ کیسی ہیں آپ اپنے ارد گرد کتنی مشکلوں سے لڑ رہی ہیں، شوہر کی بیماری ہے، ایک بچہ جو ہے اس کو بھی چیلنجز کا سامنا ہے ذہنی طور پر، ایک بیٹی ہے جو پڑھنا چاہتی ہے پڑھ نہیں پاتی، جس کمرے میں یا جس دکان میں آپ مقیم ہیں وہاں رہنا ہی آپ کی ہمت ہے، آپ کو سلام ہے۔ زندگی نے اب تک کیسا برتاؤ کیا ہے آپ سے؟ بس زندگی نے ہر کچھ دکھا دیا، عمر سے پہلے سارا کچھ میں سیکھ گئی ہوں، سارا کچھ دیکھ گئی ہوں۔ اب مجھے خود سمجھ میں نہیں آتا میں نے اتنا عرصہ کیسے گزارا ہے۔ رات کو روتے روتے سو جاتے ہیں،
सुबह उठते हैं तो फिर उसी हिम्मत से फिर लग जाते हैं कि शाम को अपने बच्चों को खाना खिलाना है, फिर उसी मेहनत में, फिर उसी तरह लगे लगे कि शायद बच्चों के लिए अब कुछ कर पाएँ, बच्चों के लिए अब कुछ कर पाएँ, लेकिन वापस पीछे ही आ जाते हैं। जॉब पे लगना नामुमकिन होता है, बच्चे को संभालना है, इससे छोटा जो उसको संभालना है, घर से बाहर कैसे निकलूं काम पे। और जहाँ लगी थी तो वहाँ शौहर अस्पताल में दाखिल हुए तो वो छोड़ना पड़ गया, उन लोगों ने काम से निकाल दिया कि इतने दिन की छुट्टियाँ करनी आपने। और अब ज़ाहिर है अभी भी साथ देते हैं वो आपका। अभी मैं देख रहा हूँ कि जज्बाती हो रहे हैं, लेकिन हमने जो देखा कि वो घर में जो जेवर जिस तरह से जोड़ती हैं मोम से, साथ निभा रहे हैं। आप उनका साथ निभा रही हैं, वो आपका साथ निभा रहे हैं। जी अल्लाह का शुक्र, दुख है, तकलीफ है, कुछ भी है, लेकिन दोनों साथ हैं। लेकिन अब ये काम कर नहीं पाते वो भी, क्योंकि उसमें आग का काम भी होता है, तो जब वो नहीं होता तो उसमें भी पैसे कम पड़ जाते हैं, पूरी मजदूरी नहीं आती, वो ऐसे ही वापस देना पड़ जाता है। सबसे तकलीफ दे मरहला कौन सा होता है एक माँ के लिए अपने बच्चों को? ज़ाहिर है हर वक्त बच्चे तो हर चीज़ की ख्वाहिश करते हैं, हर चीज़ चाहते हैं, मांग। एक माँ सबसे ज़्यादा तकलीफ से कब गुजरती है जब वो कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती अपने बच्चों की? जब मेरे बच्चे रात को सोते हुए रोते हैं ना कि हमारे लिए जगह नहीं है, मम्मी ये मेरे पाँव पे आ रहा है, ये मेरे सर पे आ रहा है, फिर मुश्किल हो जाता है बड़ा अपने आप को काबू करना। और वो जगह मैंने देखी है कि उसमें तो बड़ा मुश्किल है कि हम 3 फुट फासले की बात करते हैं तो 3 फुट तो शायद वो 3 फुट क्या, जब कोई आ जाए अगर, तो मुझे अपने बच्चे घर से बाहर भेजने पड़ते हैं इसलिए कि उसे बिठाया जा सके। ताकि उसे बिठाया जा सके। इफ्तारियाँ, सहरियाँ ये किस तरह से हो रही हैं? इफ्तारी सहरी का तो कोई उम्मीद ही नहीं है, लेकिन यह है कि महल्ले वाले इफ्तारी के टाइम इफ्तारी भेज देते हैं। अल्लाह के बंदे मौजूद हैं अभी। और ऐसे ही अल्लाह के एक बंदे ने 50,000 रुपए अतिया किए हैं कराची से। अगर नाम आसिफ साहब है, आसिफ साहब जज़ाकल्ला, हमारे इदारे के ही मालिकान में से हाजी साहब ने 2 लाख रुपए अतिया किए हैं। और बाकी बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार के डोनेशंस भी आ रहे हैं। और ये बहुत से लाखों और करोड़ों से अच्छे हैं कि जिनके पास हज़ारों ही हैं, उनमें से वो बस अपनी बिसात के मुताबिक। 50,000 का भी अनाउंसमेंट हुआ तो ऑफिस वो भी आ गए हैं, वो ये अच्छा, हमारे एक एम्प्लॉय ने भी 5,000 रुपये दिए। ये तो फिलहाल ऐसे ये तोहफा है, हदिया है हमारी तरफ से, ये इसे आप प्लीज़ रखिए। और ज़ाहिर बाकी अमाउंट्स जो अनाउंस कर रहे हैं वो भी इंशाल्लाह अमानतन आप तक पहुँच जाएंगी, अल्लाह ताला ने चाहा तो। एक साहिब ने सुबह जब पैकेज देखा था तो सहरी के वक्त मुझे मैसेज किया था, वो मैसेज मौजूद है, लेकिन उन्होंने सख्ती से मना किया है अपना नाम लेने से। उन्होंने भी 1 लाख रुपए सुबह ही प्लेज कर लिए थे सहरी के वक्त। तो वो भी ज़रा इसमें ऐड कर लीजिएगा दिल भाई, और मुझे याद भी करवा दीजिएगा कि वो हमने ज़ाहिर उनसे रब्ता करके। माइक है यहाँ पे आपके पास? जी जी है माइक। आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? ज़ाहिर है मुझे अंदाज़ा है कि एक बेबसी की कैफियत है, आप चाहते होंगे कि बस अल्लाह हिम्मत दे दे, वापस बीमारी से किसी तरह से जान छूट जाए और काम कर सकूँ। मेरी बीवी जिस परेशानी से गुजर रही है, बच्चे जिस परेशानी से गुजर रहे हैं, अल्लाह करे कि वो परेशानियाँ कम हो जाएं। क्या महसूस करते हैं, क्या दुआ करते हैं अल्लाह ताला से? हम सब आके ताकि आपकी इस दुआ में शामिल हों आज। मैं अपने बच्चों की अच्छी परवरिश चाहता हूँ, घर बार अच्छा चाहता हूँ, सब कुछ था, मगर बीमारी कुछ नहीं बचा। काम सही चलता था आपका जब आप काम? जी सब कुछ सही था। घर भी था आपका? जी घर और भी घर बेचना पड़ा? जी। और ये वो बीमारी की वजह से? जी। अभी आप चाहते हैं बच्चे पढ़ें, पढ़ के हर बच्चा कोई अफसर हो, कोई आपका सहारा बने? इंशाअल्लाह, और बाप यही चाहता है। और उम्मीद है? अल्लाह से उम्मीद ही कर सकते हैं। मायूस तो नहीं हुए ना? आप जैसे होगा, साथ होगा तो इंशाअल्लाह मायूस नहीं होगा। अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करने वाला है और अल्लाह के बंदे वसीला बनते हैं। जिस तरह मैंने बहन से भी पूछा, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि इस 3 साल 4 महीने के अरसे में जब से आप इस दुकान में रह रहे हैं, जी सबसे मुश्किल मरहला क्या होता है एक बाप के तौर पे? जब बच्चों को भूखा देखता हूँ। माँ बाप जो बड़ी एफर्ट करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं,
زندگی کا ایک ہی محور، ایک ہی مقصد، ایک ہی خواہش، ایک ہی جستجو، ایک ہی تمنا، صرف ایک گول ہوتا ہے، بچوں کی پڑھائی، بچوں کا اچھا مستقبل، بچے خوش رہیں، بچے مسکرائیں، بچوں کو اچھا کھانا مل جائے، بچوں کے لیے نئے کپڑے ہوں. اور اس عید پر یہ دونوں ماں باپ نئے کپڑے، تو کیا تصور کریں گے آپ جہاں پہ رات سونے کے لیے جگہ میسر نہ ہو، جہاں کھانے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے کہ اگر کوئی محلے والا اللہ کا بندہ افطاری بھجوا دے گا تو بھجوا دے گا، ورنہ شاید صحیح معنوں میں ہم نے آج تک سنا ہے لیکن پانی میں بھگو کے روٹی کھانا پڑے گی. اور اگین یہ وہ باپ ہے جو محنت کر رہا تھا، جو جتنی ہمت کر سکتا تھا اپنے بچوں کے لیے وہ کیا کرتا تھا اور مزدوری کر کے گھر لایا کرتا تھا. اب اللہ کا امتحان ہے، آزمائش ہے کہ کوئی کام نہیں کر سکتا ہے وہ، تو ہمیں اب وسیلہ بننا ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا ہمیں منتخب کر لیا، ہمیں چن لیا اس فیملی کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ العزیز آپ سب سے ریکویسٹ ہے، ابھی تک بہت اچھا رسپانس ہے. ابھی مجھے ذرا دوبارہ بتا بھی دیجیے گا کہ تائیوان سے ایک اللہ کے بندے ہمارے ریگولر ڈونر ہیں، جی الحمدللہ، انہوں نے 1 لاکھ روپے عطیہ کیے ہیں، 1 لاکھ روپے بھی آ گئے اور باقی ڈونیشنز بھی آ رہی ہیں الحمدللہ. ایک کالر ہے، ان کو ہم ذرا اگر فون پہ بھی لے لیں. ضرور. السلام علیکم. السلام علیکم جی کون بات کر رہی ہیں اور کیا کہیے؟ میں ثانیہ بات کر رہی ہوں. میں خود بھی ماشاءاللہ سے آن لائن کام کرتی ہوں، محنت کرتی ہوں اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ نا لوگوں کی مدد کر کے. تو میں نا لوگوں سے اور مطلب اپنی برادری سے بھی کپڑے وغیرہ جمع کرتی ہوں، برتن وغیرہ، اور جو ہو سکتا ہے غریبوں تک پورے سال میں پہنچاتی ہوں. جزاک اللہ، کیا کہنے. تو پلیز مجھے ان کا نمبر بھی دیجیے، اور بھی فیملی آ رہی ہے تو مجھے بتائیے، تو میں ان سب تک گھر تک پہنچاؤں گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ، کیا بات ہے جی، بالکل ہم تو یہ چاہتے ہیں. زندہ باد، اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے کو سلامت رکھے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں اور ایک بار پھر یہ بات دہرا دیتے ہیں کہ اگر براہ راست کوئی چاہتا ہے ان کے پاس جانا، یہ کہاں رہ رہے ہیں وہ دیکھنا، ان سے ملنا، ان کا کوئی ڈائریکٹ اکاؤنٹ نمبر چاہیے یا ان کا جو بھی ڈیٹیلز چاہیے، آپ مدد کرنے والے بنے. ہم ہر چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ کسی بھی طرح کا کوئی شبہ، کوئی سوال، کوئی بھی ایسی چیز نہ رہے کہ جس کے باعث مدد ہونے سے رہ جائے. تو بالکل آپ نمبر نوٹ کر لیجئے کنٹرول روم، اور ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان کا رابطہ کروا دیں. یہ دونوں ماں باپ اس وقت بیٹھے ہیں اور جتنے ماں باپ اس وقت ٹیلی ویژن کی اسکرین کی اس جانب موجود ہیں وہ ذرا ان کے دکھ کو محسوس کرنے کی کوشش کریں. I'm sure کوشش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جب یہ بات کر رہے ہیں، جب ان کی آنکھوں میں آنسو ہے، جب ان کے لہجے میں لرزاہٹ ہے، تو جتنے بھی والدین ہیں وہ ان کا دکھ اچھے سے محسوس کر سکتے ہیں کہ بچوں کو روتا ہوا جب آپ دیکھتے ہیں کسی شے کے نہ ہونے کی وجہ سے، تو ایک ماں کے دل پر، ایک باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے. پروردگار عالم ہر ایک کو اولاد کے دکھ سے محفوظ رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. اور آپ سب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیوں کے صدقے، آپ کی دعاؤں کے صدقے ان والدین کو بھی اپنی اولاد کے دکھ سے دور کر دے. یہ بتائیے کہ آپ کی بیٹی جو ہے، اس دن بھی میں نے پوچھا تھا، یہ پڑھنا چاہتی ہے؟ جی یہ اسکول پڑھنے کا اس کو بہت شوق ہے. یہ جاتی بھی تھی اسکول؟ یہ اسکول جاتی تھی لیکن چھڑوا دیا مجبوراً. فیس بھی نہیں تھی اور یونیفارم وغیرہ خریدنا تھا تو میرے پاس پیسے نہیں تھے جو میں خریدتی. فیس کا اسکول چھڑوا دیا. جہاں یہ مدرسے جاتی تھی انہوں نے بولا کہ اس کو کاپیاں دلا دو، ہم اس کو ٹیوشن پڑھا دیں گے. تو میرے پاس کاپیاں دلانے کے بھی پیسے نہیں تھے. انہوں نے بولا کہ چھوڑو آپ پیسے بھیج دینا. براہیم صاحب اس دن میں جب ان کے گھر گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ پڑھانے کا جو بتا رہی ہیں کہ چلیں ہم گھر پہ پڑھا دیں گے، کہ کچھ ایسا سلسلہ کر دیں گے. تو مجھے انہوں نے بڑی خوشی سے بتایا کہ میں نے 10 روپے کی 2 کاپیاں منگوا کے دی ہیں اس کو، اپنی بچی کو. 10 روپے کی 2 کاپیاں کسی ایک خاندان کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اور ٹیلی ویژن کی اس طرف بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے 10 روپے شاید میٹر بھی نہیں کرتے. اور ان 10 روپے کی 2 کاپیوں سے یعنی 20 روپے سے وہ بچی پڑھنا شروع ہو گئی ہے. تو اتنا قطرہ بھی اگر ہم شامل کرتے ہیں، جو آ رہے ہیں نا اعلانات کے 5000 2000، یہ بھی یہ کم نہیں بہت ہے. ہیں. یہ آپ سوچیں اس 10 روپے کے مقابلے میں 5000 کتنی بڑی نعمت ہے. صحیح. تو پتہ نہیں، مجھے لگتا ہے کہ ماں کے لیے، ایک باپ کے لیے شاید اس سے سخت لمحہ کوئی ہو نہیں سکتا کہ اس کو اسکول سے اپنے بچے کو کہا جائے کہ کل سے بیٹا نہیں جانا اس لیے کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، اور وہ بچی جو جانا چاہتی ہے اسکول، اس لیے اسکول سے نکالنے کا مطلب اپنے ہاتھوں سے اس کا کریئر، اس کا مستقبل سب آپ نہ چاہتے ہوئے ختم کر رہے ہیں ہم.
کیونکہ ظاہر ہے اس سے مشروط ہوتا ہے سارا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. بچی کا کیا نام ہے, کیا عمر ہے اس کی بچی کی؟ شمع نام ہے, 7 سال عمر ہے, اور کون سی کلاس میں تھی جب آپ نے ڈالا اس کو؟ 1 کلاس میں. تو اب یہ کتنا اس کا, یعنی اس کا مہینے کا خرچہ کتنا آتا ہوگا, اسکول کی کیا فیس تھی اس کی؟ یہ گورنمنٹ اسکول میں جاتی جی. تھی, کوئی فیس نہیں تھی وہاں پر. بس انہوں نے بولا تھا 1 کلاس میں گئی ہے تو 100 روپے والی 6 کاپیاں منگانی ہے, ٹھیک ہے. اور کورس, یونیفارم اور جوتے موزے سب چیز پورا. یعنی یہ تو پورا مہینے کا ملا کے 4000 3000 سب اس وجہ سے آپ نے نکلوایا کہ فیس کا مسئلہ نہیں تھا, یہ ساری چیزیں مکمل کرنی تھی. بتائیں صاحب ٹوٹل انکم اس گھر کی 3500 روپے ہے بتایا آپ نے. جی ہاں. اور 4000 کرایہ ہے, میکسیمم ہے, اس میں اور 3000 3000 جس میں سے کرایہ ہے اس میں سے آپ اندازہ کر لیجئے. تو جی, اور ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اللہ رحم کرے, کوئی جی ہاں, وہ بھائی ہمارے سامنے موجود ہیں, ان کے آنسو, ان کا چہرہ, ان کی بے بسی یہ بتا رہی ہے کہ وہ جب تک کر سکتے تھے وہ پوری جی جان سے کر رہے تھے, اور وہ آج بھی نہیں چاہتے کہ ان کی اہلیہ, ان کی بیگم جو ہیں وہ محنت کریں, اور اس میں بھی وہ ہاتھ بٹانے کی کوشش کرتے ہیں جتنا. پریشان کن حیران کن بات ہے کہ بچی کا مہینے کا 1500 2000 روپے کا خرچہ ہے, جس کی وجہ سے ان کو اسکول سے نکل, یعنی 1.5 کا مطلب ہے کہ یہ سال کے 30,000 روپے ہیں جس کی وجہ سے بچی کو اسکول سے. اور یہ بچی کل ڈاکٹر بن سکتی ہے, یہ بچی انجینئر بن سکتی ہے, بچی اپنے پیروں پہ کھڑی ہو سکتی ہے, اور ایک باہمت ماں کی بیٹی ہے جو اس وقت بھی اپنے شوہر کی بیماری کے باوجود بھی جتنا کر سکتی ہے گھر میں وہ کام کر رہی ہے. تو آپ سوچئے کہ اس ماں کی اگر تربیت ہوگی اور پڑھائی میسر ہوگی, اچھا ماحول میسر ہوگا, تو یہ بچی اور اس کے بہن بھائی کیا نہیں کر سکتے. ہمارے آپ یہ باقی کے لوگ جو کر رہے ہیں ماشاءاللہ بڑا زبردست کر رہے ہیں. آپ اس بچی کے لیے تو آپ مطلب میں اپنی بیٹی سمجھ کے آپ 50,000 میں تو رکھیے, تاکہ یہ جو اسکول میں تھا فوراً کو داخل کروائے, وہ 50,000 آپ سے بالکل ٹھیک ہو گیا. یہ میں ان سے کر کے انشاءاللہ, اور تاکہ اسکول کا سلسلہ فوراً شروع کرائیں. اور ہمارے بھائی کیا بات ہے, دیکھیں میں کل ہی اپنے دوستوں سے کہہ رہا تھا, قاری محسن صاحب اور سب گواہ ہیں, کتنا اچھا لگتا ہے کہ ہمیں جب یہ نشریات ہو رہی تھی, سارے ہمارے کیمرہ مینس کا میں نے خاص طور پہ کہا, یہ سب مل کے نعتیں سن رہے ہوتے ہیں دعاؤں کے بعد, یعنی یہاں پر ایک محفل ہو رہی ہوتی ہے باقاعدہ, کوئی ہم ٹی وی ایکٹ نہیں کر رہے ہوتے, یقین کریں محفل ہو رہی ہوتی ہے, سب ایسے ہی ہوتے ہیں. تو ابھی مجھے بتایا گیا کہ ہمارے کیمرہ مین بھائی نے کہا ہے کہ بھائی 5,000 روپے میری طرف سے, کیا کہنے ہیں اللہ تعالیٰ, تو یہ کیا بات ہے, اللہ تعالیٰ یہاں کے ساتھ. تو یہ الحمدللہ یہ سی ای او سے لے کے ایک کیمرہ مین سے لے کے آفس بوائے, سب اپنے طور پہ ایفرٹ کر رہے ہیں جس سے جو بن سکتا ہے. مالکان میں بھی ہمارے 2-3 بندگان, نہیں ظاہر ہے سبھی ہر فیملی میں سے نام بتائے بغیر بندہ خدا وہ کہتے ہیں کہیے, اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کنٹریبیوشن آتا ہے. یہ اتنی دل سے ایفرٹ ہے, اسی لیے اتنی روحانیت ہے یہاں پر الحمدللہ الحمدللہ. اور کوشش یہی ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے, نیتوں کے حال پروردگار جانتا ہے, کہنے والے جو بھی کہیں, سوچنے والے جو بھی سوچیں, کہ اس ٹرانسمیشن میں بہت ساری چیزیں بالکل ہم چاہتے ہیں, ہم ریٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ نمبر چونکہ لوگوں کے دیکھنے سے, ان کی دعاؤں سے جڑے ہوئے, تو ہمارے لیے وہ بھی احترام کے قابل ہوتے ہیں. لیکن پروردگار جانتا ہے کہ جب بھی ہم ٹرانسمیشن کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں, بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے لوگوں کی مدد ہوتی رہے اس کے توسل سے. تو اللہ تعالیٰ وسیلہ بنائے رکھے ہم سب کو. ایک کالر ہے متین صاحب, کہاں سے تھے مجھے ذرا بتا دیجئے؟ راول پنڈی سے متین صاحب, 3 لاکھ روپے انہوں نے عطیہ کیے ہیں ہماری اس پیاری سی بہن کے لیے اور ہمارے بھائی کے لیے. تو ذرا متین صاحب کے لیے تالیاں بجا دیں. اور ایک کالر ہے, بس کالر لیتے ہیں اور پھر ڈونیشنز آ رہے ہیں ماشاءاللہ الحمدللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام مبین ہے. مبین بتائیں. اچھا اچھا ہو گیا, میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. جناب مبین بھائی آپ خود ہی اناؤنس کر دیجئے, اچھی بات ہے. جی میں 3 لاکھ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہوں. جزاک اللہ جزاک اللہ. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں ان سے بھی ریکویسٹ آپ کے لیے, جتنے لوگوں نے ڈونیٹ کیا ان سب کے لیے, اس وقت تمام عالم اسلام کے لیے, تمام عالم انسانیت کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بس اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل کرے اور آزمائش کی اس گھڑی سے ہم سب کو نکالے. اور آزمائش سے نکلنے کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس جو رزق ہے, جو اللہ کا عطا کیا ہوا ہے, اسے شیئر کیجئے, ایک دوسرے سے بانٹیے. یہی وہ وقت ہے جب ہم پروردگار کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ جنہوں نے اتنا دل کھول کے یہ سارا سلسلہ کیا ہے, جس کی وجہ سے ہم بڑے اطمینان کے ساتھ, بہت ہی عز اور انکساری مگر اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جب یہ فیملی یہاں پر آئی تھی, اس سیگمنٹ سے پہلے کا منظرنامہ اور تھا, اور اب اللہ تعالیٰ کی وجہ سے آپ لوگوں کی بدولت اب 20 منٹ بعد کا منظرنامہ اور ہے. یہ زندگی اب ان کی بہت بہتر ہوگی ان 20 منٹ کی بدولت, جس کی جو آپ کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کی وجہ سے, اللہ تعالیٰ کے کرم کے بعد آپ لوگوں. اجازت ہو تو ہمارے ایک دفتر ہی کے ایگزیکٹو ہیں, ان کی طرف سے 25,000 روپے اور دیے گئے, اور سبیل مصطفیٰ فاؤنڈیشن ہے, ان کی جانب سے ہر مہینے راشن ان کے ہاں پہنچ جائے گا, اور ہم کوآرڈینیشن کا فریضہ. بھائی زبردست, واہ واہ, جزاک اللہ. تو جو سارے لوگ جنہوں نے اتنی امداد کی ان کا بہت بہت شکریہ.
اور ان باہمت ماں باپ کے لیے، ان کے بچوں کے لیے بہت ساری تالیاں. اور آپ نے جانا ہے دوبارہ اسکول، ٹھیک ہے بھائی، دوبارہ اسکول جانا ہے اور سب کے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ. ایک وقفہ لیتے ہیں، اذان عصر کا وقت بھی قریب ہے اور ہمارا نعتیہ مقابلہ بھی ہے، جیسے آپ تشریف لائیں. بریک کے بعد حاضر ہوں.